व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 159 सूरे आल इमरान पारा 4 फबिमा, तो इस वजह से जो, ठीक है, या सो बिकॉज, या तो इस वजह से जो, क्योंकि फा मतलब तो होता है और बी मतलब वजह और मा मतलब जो, तो इस वजह से जो रहमतिन रहमत के, यानी अल्लाह की रहमत की वजह से, मिनल्लाही मिन मतलब से अल्लाही अल्लाह की तरफ से, तो रहमत की वजह से मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से लिंता आप नरम हो गए। लिंता कहते हैं नरम हो जाने को। ये बना है लाम या नून से, और ये लाम या नून जो होता है लईन, असल में इसके जो लघवी मायना होते हैं उसका मतलब होता है खजूर का नरम गोशा, खजूर के नरम गोशे को लईन कहते हैं। तो इसी से ये वर्ड आया है कि यानी नरम होना, क्योंकि वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है। तो अब ये इसका फेले माजी होता है लाना यलीनू लिन, ठीक है, लाम या नून इसके रूट लेटर, यानी नरम मिजाज, ठीक है, इंसानों के लिए यानी नरम मिजाज। तो आप नरम हो गए, लहुम उनके लिए, फेले माजी है, तो अल्लाह की रहमत की वजह से आप नरम हो गए, लहुम उनके लिए, वलऊ और अगर। अब यहाँ पर देखें, पहले इसको देखें, यानी ये जब जंगे ओहद में मुसलमानों को हार हुई, शिकस्त हुई, यानी जीतते जीतते जब मुसलमान हार गए जंगे बदर में, तो सहाबा कराम को और मुसलमानों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, शर्मिंदगी हुई उनको, और उन्होंने ये सोचा कि पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफ करेंगे या नहीं करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हम कैसे करेंगे। ये बातें उनके दिमाग में आने लगी कि हम उनका सामना आप कैसे करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज हो जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गुस्सा है हमसे, इस तरह की बातें उनके दिलों में आने लगी। तो फिर तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं तो अल्लाह की रहमत की वजह से आप नरम हो गए उनके लिए। तो ये जो नरमी होती है, यहाँ इस आयत से ये पता चलता है कि ये जो नरमी होती है, नरमी जो है अल्लाह की रहमत की वजह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, अल्लाह की रहमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के लिए नरम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वक्ती तौर पर गुस्सा आया होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपने साथियों के लिए, अपने सहाबा के लिए, अपनी कौम के लिए तड़प थी। जैसे एक बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए तड़प होती है, जब उससे कोई गलती हो जाए या कोई खता हो जाए और वो गलत रास्ते पर जाने लगे, तो एकदम तड़प होती है कि नहीं वो सही आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए, और वो बाप उसको माफ भी कर देता है। इसी तरह एक जो नबी होते हैं उनके दिल में अपनी कौम के लिए बहुत ज़्यादा तड़प होती है, अपने सहाबाओं के लिए, अपने साथियों के लिए तड़प होती है। और जिसके यहाँ से ये पता चलता है जिसके दिल नरम होते हैं, नरमी जो होती है वो अल्लाह की रहमत होती है। दिल नरम होना, अच्छे अखलाक का होना, दिल नरम होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो दिल जो है नरम होने चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नरम है, उनके लिए नरम हो गया। फिर अल्लाह आगे कह रहे हैं वलऊ और अगर, कुंता होते आप, काना कानू से बनाए फेले माजी, अगर होते आप फज्जन बद अखलाक तुंदखू। देखिए फज्जन कहते हैं कि इसका जो लघवी मायने होते हैं फज्जन के, कि वो गंदा पानी जो आंतों के अंदर भरा होता है। जैसे बकरा ज़िबा करते हैं, ओझड़ी के अंदर से वो जो पानी निकलता है ना, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसी से क्या आया, बद अखलाक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर होते आप फज्जन तुंदखू या बद अखलाक, फा इसके रूट लेटर्स हैं, गलीजा सख्त, गलीज आते सख्त के लिए, यानी कैसा सख्त, यानी ये जो गलीज होता है ये गुस्से का पहला दर्जा होता है, यानी नापसंदीदा चीज और खिलाफ मर्जी। तो ये गुस्से का पहला दर्जा होता है, जैसे बड़े का छोटे पर गुस्सा करना, वो वाला दर्जा। अगर होते आप सख्त बद अखलाक, सख्त अल कल्बी दिल, यानी अगर आपका दिल बद अखलाक होता, सख्त होता, लन फद्दू जरूर वो मुंतशर हो जाते, जरूर वो फैल जाते, इधर उधर फैल जाते। मुंतशर होना यानी बिखर जाना। इन फद्दू ये फेले माजी है, तो जरूर वो बिखर जाते,
من حولکا یعنی ادھر ادھر بکھر جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، پھیل جاتے، من حولکا آپ کے پاس سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بد اخلاقی ہوتی ہے، بد اخلاقی اچھے لوگوں کو بھی ہمارے سے دور کر دیتی ہے، اور جو یہ نرم دل ہوتے ہیں، جس کے دل نرم ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاطر، اور جو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کا ہونا ایک انسان کے لیے، اچھے اخلاق کا ہونا اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو یہ جو بد اخلاقی ہوتی ہے، بد اخلاقی ہمیں جو ہے لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ تو بد اخلاق ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، ہمیں ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور خاص طور سے جب اللہ تعالیٰ کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے تو دل جو ہے وہ نرم ہونے چاہیے، دل جو ہے وہ سخت نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے۔ اور پھر جو ایک دائی ہوتا ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے، وہ تواضع رکھنے والے کندھے ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہی بتا رہے ہیں اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا اور بد اخلاق ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ نرم دل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اور پوری امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حساب محبت کرتی ہے، بے شمار محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اتنا ہی نرم تھا۔ فاعفو، تو یہاں پر دیکھیں اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فاعفو، تو آپ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں۔ افا یافو سے بنا ہے یہ، افا یافو، ٹھیک ہے، اور یہ فعل امر ہے، اوفو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، انہم ان سے، کن سے؟ صحابہ کرام سے، یعنی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تھی، یعنی وہ جو ہے مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی، صحابہ کرام سے یا مسلمانوں سے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں، یعنی آپ انہیں معاف کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کتنی محبت بھرا انداز ہے کہ صحابہ کرام سے بھی اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، مسلمانوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام تو وہ تو ان کے درجے بھی بلند تھے، اور انہوں نے تو دین کے خاطر بہت بہت قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت بے حد محبت کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، وہ سفارش کر رہے ہوں، نہیں میں نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ تو اس آیت میں ہمیں اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی معاف کریں گے۔ تو جب ہم معاف کرنا سیکھیں گے یہاں پر تو اللہ بھی ہمیں معاف کریں گے، اور تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی سفارش کریں گے۔ تو معاف کر دیجئے انہیں، واستغفر، اور بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، صرف معاف نہیں استغفار بھی کیجیے ان کے لیے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کر سکتے تھے، تو یہاں پر کیا استغفرا یستغفرو، استغفر، تو وا اور استغفر، بخشش مانگیے، یہ فعل امر ہے ان کے لیے، یعنی بخشش مانگیے ان کے لیے، یعنی کیونکہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ خود بھی معاف کر دیتے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیوں کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے لیے استغفار کیجیے، کیونکہ جیسے کہ قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سکون کا باعث ہیں، یعنی آپ کی دعاؤں سے ان کو سکون ملتا ہے، ان کو تسلی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے، اور آپ بھی ان کو معاف کر دیجیے، اللہ بھی ان کو معاف کر چکا ہے۔ تو واستغفرہ، اور بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجیے، شاور، شین واو را، شور، اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو شاورہ یشاورو، شاور، مشورہ کرنا، آپس میں مشورہ کرنا۔ تو مشورہ کیجیے ہم ان سے، فی الامری، معاملے میں، یعنی کیسا مشورہ؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب صحابہ کرام جتنے یا مسلمان تھے تو انہوں نے کیا رائے دی تھی، کیا مشورہ دیا تھا کہ ہم جو ہیں باہر جا کر وہ جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی جنگ کی جائے، اور لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نہیں باہر رہ کر جنگ کی جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا تھا اور اندر جا کر آپ زرہ پہن کر آ گئے تھے. پھر ان کو خود بھی لگا, مسلمانوں کو خود بھی یہ دیکھ کر لگا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی کے اکارڈنگ کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فورس نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر کچھ لوگوں نے ان میں سے یہ کہا کہ نہیں, آپ جو چاہیں کریں گے, اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر تو یہاں جنگ ہوگی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بار زرہ پہن لے تو وہ اتار دے, اب چلو. تو اب وہاں پر یہ مشورہ تھا نا, یہ ایک مشورہ غلط ہو گیا تھا ان لوگوں کا, اور وہ مشورہ بھی غلط ہو گیا. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ایک مشورہ غلط ہوا, آگے جا کر اور بھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں, ان سے جو بھی اہم معاملہ ہو اس کے اندر مشورہ, اس معاملے میں مشورہ کریں ان سے. تو اس سے کیا, مشورے میں خیر بھی ہوتی ہے. آپ سے نے کیا فرمایا, مشورے میں خیر ہے, اور مشورے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے. تو ضروری نہیں کہ اگر ایک انسان کا مشورہ جو ہے اگر غلط ہو جائے تو آگے جا کر دوبارہ بھی وہ غلط ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ آگے جا کر اچھا مشورہ دے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی انسان کا مشورہ لیتے ہیں اور وہ مشورہ غلط ہو جائے اور پھر مصیبت آ جائے اس کے خلبل اچھا ہونے کی بجائے کوئی پریشانی آ جائے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس سے تو مشورہ لینا ہی نہیں ہے, آج کے بعد زندگی بھر اس سے مشورہ لینا ہی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہوا یہ سب, اتنی ساری پرابلم اس کی وجہ سے آئی ہیں. تو نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, مشورے غلط ہو بھی سکتے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ اس کو بالکل ہی الگ کر دیں, بلکہ مشورہ کریں, اور اہم معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ جو ہر معاملے میں مشورہ کریں, جیسے کہ مشورہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس معاملے میں مشورہ نہیں کیا جائے گا. مان لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے حکم دے رکھا ہے, تو آپ مشورہ نہیں کریں گے کہ میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں, یا میں نماز ابھی پڑھوں یا بعد میں پڑھوں, تو اس کام کے لیے مشورہ نہیں کیا جائے گا. یا آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, میں آپ کو آج کے دن کتنا پڑھاؤں, یہ ریگولر کا روٹین ہے, تو اس میں بھی مشورہ نہیں کیا جائے گا کہ میں آپ کو کتنا پڑھاؤں, کیونکہ یہ ریگولر کا کام ہے. وہ اہم کام جو ان نون ہوں اور جن کا پتہ نہ ہو, ان نون ہو, اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے, تو اس معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے, اور پھر مشورے میں خیر ہوتی ہے. پھر دیکھیں, وَشَاوِرْهُمْ, اور مشورہ کیجئے فی الامری, معاملات میں, فَإِذَا, پھر جب, تو اذا, جب, عزمتا, آپ ارادہ کر لیں, فعل ماضی ہے یہ, پکا ارادہ کرنا, عزم کرنا, ڈیسائیڈ ہونا, یو ہیو ڈیسائیڈڈ. تو عزما, یعزمو, ایزم, عین ضامیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. پھر جب آپ ارادہ کر لیں, یعنی عزم کر لیں, ارادہ کر لیں, فتوکل, تو بھروسہ کرو. فا مطلب تو توکل, بھروسہ کرو. توکلا یا توکلو, توکل فعل امر ہے, تو بھروسہ کرو. دین پٹ ٹرسٹ آن اللہ, تو بھروسہ کرو, علی اللہ, اللہ پر, یعنی اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ, بے شک اللہ, یحب, محبت کرتا ہے, المتوکلین, بھروسہ کرنے والوں کو. the one who put trust on him, اس کو جو اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. یہ کیا ہے, یہ فاعل ہے, فاعل جمع ہے یہ, متوکلین. ٹھیک ہے, یہ متوکل فاعل ہوتا ہے اور متوکل مفعول ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم سب آپس میں مشورہ کر لو نا, اور مشورہ کرنے کے بعد پورا بھروسہ پھر اللہ تعالیٰ پر کرو. تو اگر آپ ارادہ کر لیں کسی بھی کام کا, اگر سب مشورہ کر لیں اور مشورے میں ہاں نکلے, تو پھر جس بھی بات کی طرف آپ کا مشورہ ہو جائے, پھر بھروسہ کس کے اوپر کریں, پورا بھروسہ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر کریں. کیوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو اپنا پورا کام صرف کس پر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر. توکل, وکیل بھی اسی سے آتا ہے, یعنی بالکل پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, ایک دائی یا لیڈر کی صفات کیا ہونی چاہیے. جب آپ لوگ پڑھائیں گے آگے جا کر, آپ اللہ کے دائی بنیں گے, اللہ کا کام کریں گے, تو کیا کیا صفت ہونی چاہیے ایک دائی یا ایک لیڈر کے اندر, کہ رحمت ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, تواضع ہونی چاہیے, کندھے جھکا دینے چاہیے اپنے, بالکل جو ایک طرفہ محبت ہونی چاہیے, معاف کر دینا آنا چاہیے انہیں, اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا, ان کے لیے فکر کرنا. اگر کوئی آپ کی نہیں سن رہا تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے فکر کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. ہمارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے, نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے وہ بدصورت بنا دیتی ہے.
اور پھر نرمی گھرانے جو ہوتے ہیں، نرمی جو ہوتی ہے گھر کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور گھر میں نرمی ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور جس گھر میں نرمی دی گئی ان کو فائدہ دیا گیا، ان کو رحمت دی گئی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق میں نرمی آئے اور توکل کریں اللہ تعالیٰ پر، مشورہ ہونا چاہیے. یہ سب کام ایک لیڈر کی ایک صفات ہیں، یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر دیکھیں آیت 160، ان اگر ینصرکم مدد کرے تمہاری اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ. اب دیکھیں یہاں پر ینصرو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ینصرو فعل مضارع ہے، ینصر ہو گیا یہ ان کی وجہ سے یہاں پر پیش کا جزم ہو گیا. اور پھر ان جو ہوتا ہے، ان ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کو یعنی فعل کو مصدر کے معنوں میں کر دیتا ہے. کس کے معنوں میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے، ناؤن کے معنوں میں کر دیتا ہے. اگر مدد کرے تمہاری، اب یہاں پر ہم یہ نہیں کر رہے مدد کرے گا یا مدد کی، نہیں، اگر مدد کرے تمہاری اللہ فلا تو نہیں غالبا کوئی غالب آنے والا، کوئی جیتنے والا، غالب آنے والا فاعل ہے، لکم تم پر، وَإِن اور اگر یخذلکم وہ چھوڑ دے تمہیں، یخذلکم وہ چھوڑ دے تمہیں، یخذل خا زال لام اس کے روٹ لیٹر سے خزلا آتا ہے، اس کا ماضی چھوڑنا، اس نے چھوڑا. یخذلو وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا، اخذل چھوڑ. تو اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، یہاں پر بھی یہ فعل مضارع ہے، یخذلو تھا اور یہ ان کی وجہ سے لام کے اوپر جزم آ گیا اور ان نے اس کے معنی کو مصدر میں کر دیا، ناؤن میں کر دیا. اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن فا تو من کون ہے، کویشچن، فمن تو کون ہے، ذلذی وہ جو، ینصرکم مدد کرے گا تمہاری، ینصرو نصر ینصرو فعل مضارع، مدد کرے گا تمہاری، من بعد ہی اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل تو چاہیے کہ بھروسہ کریں. فا مطلب تو لام کے اوپر جزم آ گیا، یہ والا لام بھی کیا کہلاتا ہے؟ لام تاکید کہلاتا ہے، فورس ہوتا ہے اس کے اندر بھی. اور یہاں پر جو ہے اور اس کی وجہ سے فعل مضارع بھی جزم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے فعل مضارع بھی جزم ہو جاتا ہے. تو یہ کیا تھا؟ فلیتوکل تھا، اور لام کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے، زیر آگے ملانے کے لیے آتا ہے. تو چاہیے کہ بھروسہ کریں، توکل کریں، المؤمنون ایمان والے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو دنیا میں کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی کنٹری نہیں، کوئی اسٹیٹ نہیں، کوئی انسان نہیں جو انسان کو، جس کی مدد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی مدد ہو اس کو کوئی ہرا پائے. بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہ ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے، ہمیشہ وہ اس کو عزت ملتی ہے، ہمیشہ وہ غالب آتے ہیں بھلے ہی وہ مٹھی بھر لوگ ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں نہیں ہوتی تو ان لوگوں کو ذلت ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے، اور پھر ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرتا. جیسے دیکھیں جگہ جگہ جو مسلمانوں کے اوپر عذاب آتے ہیں، الگ الگ کنٹری پہ ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، بے عزتی اور رسوائی ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی نہ کوئی غلطی انہوں نے کی ہوتی ہے، اس پوری قوم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے، دنیا میں مصروف رہتے ہیں. کیونکہ مسلمان تو دنیا میں جنت کی طرح رہنے کے لیے نہیں آیا کہ دنیا میں آرام سے رہے، اے سی میں رہے اور بہت سکون کی زندگی گزارے اور پھر بچے پالے اور چلا جائے. نہیں، وہ تو کچھ کام کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایم دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مشن پر بھیجا ہے. ایک مومن کو، ایک مومن جو ہے وہ ایک مشن پر ہوتا ہے، تو ہر وقت وہ 24/7 hours وہ ہمیشہ ایک مشن پر ہوتا ہے. جیسے ایک فوجی ہوتا ہے، ہمیشہ 24/7 وہ ہمیشہ کام پر ہوتا ہے، دیش کی حفاظت کے لیے اور ایک مشن کے لیے ہمیشہ وہ کھڑا رہتا ہے. اسی طرح مومن اللہ تعالیٰ کے فوجی ہوتے ہیں، سولجر ہوتے ہیں، وہ جو ہیں ہمیشہ کام پر لگے رہتے ہیں. ان کو کسی دن چھٹی نہیں ملتی ہے، چھٹی نہیں ہوتی، ان کو آرام نہیں ہوتا. اور سوچیں یہاں پر ہم محنت کریں گے، قبر میں جا کر ہمیں آرام کرنا ہے، تو قبر میں اگر آرام کرنا ہے تو یہاں دنیا میں محنت کریں. اگر یہاں آرام کر لیں گے تو پھر قبر میں آرام نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ کی مدد آ جائے تو کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ جائے.
اور اگر وہ چھوڑ دے، یعنی اگر اللہ ہی چھوڑ دیں گے تو کون ہے جو مدد کرے گا اس کے بعد؟ کون؟ دیکھیں نا برما والوں کو، روہنگیا کا حال جو ہوا تھا، تو اس میں جو ہے 5-6 سال تک لوگوں کی نظریں نہیں گئی تھی وہاں پر، میڈیا تک نہیں پہنچی تھی وہاں پر، کیونکہ یہ اتنی بڑی بات تھی یہ، اور کسی کی بھی نظریں نہیں گئیں، اور میڈیا یہاں تک کہ مسلم کنٹری اتنی ساری ہیں، 52 یا 54 اراؤنڈ مسلم کنٹریز ہیں، کسی کی بھی مدد نہیں، کسی کی بھی نظر نہیں گئی، اور کسی نے نہیں سوچا کہ مدد کرنی چاہیے ان لوگوں کی۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا تب پتہ چلا کہ ہاں ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے، اور شیلٹر اب پھر جگہ جگہ دیش میں، اب ان کو ان کے دیش سے نکال دیا گیا، اور پھر جگہ جگہ شیلٹر ان کو لیے چاہیے تھے۔ تو کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اللہ نے چھوڑ رکھا تھا۔ جب اللہ چھوڑ دے گا تو کوئی نہیں ہے جو مدد کرے اس کے بعد، اور اگر اللہ مدد کرنا چاہے تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور پھر دیکھیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ بار بار اس آیت کی تکرار آ رہی ہے، اور قرآن میں کتنی بار تکرار آئے گی، آپ اس کو نوٹ کرتے ہوئے چلیے گا کہ اللہ ہر وقت یہ کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو لائف میں کوئی بھی سچویشن آئے ہمارے ساتھ، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی دیں، اگر وہ ہمیں اس وقت برا لگ رہا ہے تو یہ سوچیں کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کا ڈیسیجن تھا، اور اللہ کا ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ نیگیٹو نہ سوچیں اس کو، یہ سوچیں اس میں خیر ہے، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے خیر نہیں سوچ سکتے جتنی اللہ تعالیٰ سوچ سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں آیت 161، وما کانا، اور نہیں ہے، وما اور نہیں، کانا ہے، کانا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، کانا یکونو۔ اب میں نے بتایا تھا کانا جو ہے وہ کبھی ہے کے معنوں میں آ جاتا ہے، کبھی تھا کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ ایک تو سینٹینس کے اکارڈنگ اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اہل عرب جو ہے کسی بھی بات کو اہم بنانے کے لیے یا اہمیت دینے کے لیے کانا کا استعمال کرتے، جیسے کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ نہیں کہا جاتا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تھے۔ کسی یونیورسل ٹروتھ کے لیے، امپورٹنٹ بات کے لیے کانا کا استعمال ہوتا ہے، اور ہے میں معنی ہوتے ہیں۔ تو نہیں، اور نہیں ہے لی نبی، کسی نبی کے لیے، یعنی کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے، ان کے یغل، وہ خیانت کرے، ان کے یغل، وہ خیانت کرے، خیانت، غین لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، غین لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، غلہ یغلو، اور غلہ یا اغلل اس کے فعل امر ہیں۔ تو یہ جو ہے نصب ہو گیا ان کی وجہ سے۔ اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے یہ کہ وہ خیانت کرے، ومن، اور جو یغلل، خیانت کرے گا، غلہ یغلو سے بنا ہے یہ، اور یہ من کی وجہ سے لام کے اوپر جزم ہو گیا۔ اصل میں یہ یغلو تھا نا، 2 لام تھے یہاں پر، جب ہمیں ایک لام کو جزم کرنا ہوتا ہے یا ایک لام کو زبر کرنا ہوتا ہے تو اس ورڈ کو کھول دیا جاتا ہے، تو یہ تشدید ہٹ گئی اس کی، یہ کھل گیا، کیونکہ دونوں ہو جاتے اگر جزم کرتے تو دونوں کو نہیں کرنا تھا، ایک کو کرنا تھا، اس لیے یہ کیا ہے، فعل مضارع غلہ یغلو، تو یہ یغلل ہو گیا۔ اور جو یغلل، خیانت کرے گا، یاتی، لے آئے گا، لائے گا، اتا یاتی، لائے گا، ول برنگ، اینڈ ہو ایور یغلل، خیانت کرے گا، ڈیفرورس، یاتی، وہ لے آئے گا، ول برنگ، بما، اسے جو، غلہ، اس نے خیانت کی، غلہ یغلو یہ فعل ماضی ہے، اس نے خیانت کی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفا، پورا پورا دیا جائے گا، وفا، توفا، پورا پورا دینا، واو فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، پورا یہ مجہول ہے، پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، کسبہ یکسبو، کسبت فعل ماضی ہے، فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ تا کے اوپر جزم ہے، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے، یہ فعل یہ بھی مجہول ہے، مضارع مجہول، یظلمون کیونکہ یا کے اوپر پیش آ گیا، اور پھر آخر سے پہلے جو لام ہے اس کے اوپر زبر ہے، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے،
تو یہاں پر کیا ہے کہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے یہ کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئے گا اس کو جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور وہ نہیں ظلم کیا جائے گا. یعنی جب یہ آیت تب نازل ہوئی جب جنگ بدر میں، جنگ احد میں عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھیوں نے جب یہ سوچا، یعنی مال غنیمت جب مال غنیمت لوگ اکٹھا کر رہے تھے تو وہ اتر کر آ گئے تھے. تو وہ کیوں اتر کر آئے تھے؟ ان کے من میں یہ خیال آیا تھا، دیکھو یہ جو سب ہیں مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنا حصہ لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور ہمیں کچھ نہ ملے، نہ ملے. تو یہ ترمذی شریف میں بھی آتا ہے. کافی اس کے اوپر 2-3 روایتیں اس کے اوپر ملتی ہیں. تو یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ نہ ملے مال غنیمت میں سے، اس لیے وہ لوگ اتر کر آ گئے تھے. تو تب یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہ وہ خیانت کرے، کیونکہ مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، جو جنگ میں شریک ہوتا ہے سب کا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے. اور کسی نبی کے یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو مال غنیمت نہ دے، کیونکہ ان کے من میں یہ آیا تھا نا کہ مال غنیمت جو ہے وہ نہیں ملا. تو اس کے اوپر 2-3 روایتیں آتی ہیں. ایک یہ بھی آتی ہے ترمذی شریف میں کہ جنگ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس میں سے بھی ایک چادر گم ہو گئی تھی. تو بعض لوگوں نے کہا تھا، جس میں منافقین بھی شامل تھے، کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو. اور یہ کہنے والے کون تھے؟ منافق تھے. تو بدگمانیاں پھیلنے لگی اس سے، یعنی پروپیگنڈا، ایک اور پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف. تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی نبی کے یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کوئی نبی کے خیانت کرے؟ تو کوئی کسی کے شان نہیں نبی کے کہ وہ خیانت کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو بھی کوئی خیانت کرے گا قیامت کے دن، چاہے وہ ذرہ برابر بھی خیانت کرے گا، تو قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا، اس کو اٹھا کر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں خیانت کے بارے میں، خیانت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خیانت جو بھی کرے گا اس کو اپنے پیٹھ پر اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو دیکھو ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور وہ یہ اعلان کر رہا ہو کہ آپ میری سفارش کر دیجئے، تو میں اس سے صاف انکار کر دوں گا اور کہہ دوں گا کہ میں نے تو تم کو دنیا میں ہی پہنچا دیا تھا. اسی طرح عتبہ بن ثابت کی روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، اور پھر یہ فرمایا کہ سنو ایک ابو ولید، تم اس حالت میں نہ ملنا کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا گائے ہو جو بول رہی ہو، یا بکری ہو جو ممیا رہی ہو، اور وہ مجھے پکار کر شروع کر دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں اس سے کہہ دوں گا کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھے پہنچا دیا تھا. یعنی کوئی بھی، سب کے بارے میں بھی مخاطب یعنی آتی ہے، بخاری کی حدیث بھی آتی ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نہ ملے کہ اس کے پیٹھ پر کچھ لدا ہوا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ کوئی سفارش نہیں ہے آج، میں نے تو تمہیں دنیا میں پہنچا دیا تھا. تو یہ مال غنیمت، دیکھیے ایک تو ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں خیانت، اور ایک ہوتی ہے مال غنیمت میں خیانت. تو مال غنیمت تو سب کا حق ہوتا ہے، اس میں تمام مسلمان جتنے بھی مجاہدین ہوتے ہیں وہ ان کا حق ہوتا ہے، اور اس کے اندر خیانت کرنے کا تو گناہ بھی کتنا بڑا ہے. اور ویسے تو خیانت کسی بھی معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. حضرت یزید بن خالد کی روایت آتی ہے کہ خیبر کے دن ایک شخص فوت ہو گیا تھا، تو لوگوں نے اس بات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود ہی پڑھا لو، یعنی تم لوگ خود ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی نماز جنازہ. لوگوں کا رنگ ایک دم بدل گیا، یعنی لوگ ایک دم حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ایک دم ان کا رنگ اڑ گیا لوگوں کا یہ بات سن کر کہ آپ منع کر رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کی، جو کہ خیبر کے دن جو کہ فوت ہوا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے راہ خدا میں خیانت کی ہے، یعنی اس نے راہ خدا میں خیانت کی ہے. تو پھر جب ان کا سامان کھول کر دیکھا گیا تو یہودی سے لوٹے ہوئے صرف کچھ موتی ملے تھے،
یعنی کچھ موتی تھے، وہ بھی نقلی موتی جن کی قیمت صرف 2 درہم تھی، وہ موتی ملے تھے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ خیانت کی ہے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. دیکھیں کتنی زیادہ باعث شرمندگی والی بات ہے. یہ امام مالک کی روایت ہے موتا کی. تو خیانت کی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم تھے، ان کا نام کرکرا تھا. تو وہ جب فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں ہے. تو جب اس کا سامان کھول کر دیکھا گیا تو اس کے سامان میں ایک عبا ملی جو اس نے خیانت کی تھی. تو یعنی خیانت کا گناہ جو ہے اتنا بڑا ہے، تو جو بھی خیانت کرے گا اس کو اپنی پیٹھ پر لے کر آئے گا، اس کا بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.